Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Sardar Nasir Mahmood, ICB G63 Islamabad, and today is our lecture number 10 for the week number 4 of History 7th class. Our today topic is the Dark Age and its impact on Europe. This is lecture number 10 for week number 4. The text of this topic is on page 30 and 31st of your textbook. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका हम रीड आउट कर लेते हैं इसका टेक्स्ट जो है, फिर इसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. द डार्क एजेस एंड impacts on Europe. The Dark Ages, 500 AD to 1000 AD, is a term often used synonymously with the early Middle Ages. It refers to the period of time between the fall of the Roman Empire and the beginning of the Renaissance. The period of Dark Ages was also marked by the dominance of the Church. Dark Ages ये हिस्ट्री का वो पीरियड है जो 500 AD से अप्रॉक्सीमेटली 1000 AD, तकरीबन 500-600 साल, ये पीरियड यूरोप के लिए डार्क एज कहलाता है. बाकी वर्ल्ड पर इसकी एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि यही डार्क एज का पीरियड मुस्लिम्स का गोल्डन पीरियड है. क्योंकि आपको पता है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन के बाद मदीना में एक छोटी सी इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी. उसके बाद खुलफाए राशिदीन के दौर में और ख़ास कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुस्लिम जो रियासत थी वो फैल कर एम्पायर बन गई. इजिप्ट, सीरिया, इराक, ईरान, पूरा अरेबिया उसके कंट्रोल में चला गया और वो अबाउट 22 लाख स्क्वायर माइल्स के ऊपर फैल गए. इसके बाद बनु उमैया और बनु अब्बास के दौर में भी बहुत एडवांसमेंट, एक्सपेंशन हुई और ये वाला दौर मुस्लिम एम्पायर का गोल्डन एज थी, जो कि पैरेलली उसमें यूरोप में डार्क एज चल रही है और मुस्लिम की गोल्डन एज चल रही है. मुस्लिम की गोल्डन एज सिर्फ कंक्वेस्ट और एक्सपेंशन के हवाले से नहीं है, बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, लिटरेचर, आर्ट, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने एडवांसमेंट की. तो यूरोप का जो डार्क एज का पीरियड है वो रोमन एम्पायर के डाउनफॉल के बाद स्टार्ट हुआ. रोमन एम्पायर के डाउनफॉल से पहले का सारा पीरियड इंसानी तारीख का जो सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ था और 476 AD पर ख़त्म हुआ था, ये सारा पीरियड एंशिएंट एज, दौर कदीम कहलाता है. क्योंकि इस सारे दौर की फीचर्स एक तरह की थी. लगभग ज़िंदगी के असूल, ज़वाबित, सोसाइटी का स्ट्रक्चर, एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी, वो एक तरह की थी. इसके बाद जब इंसानी तारीख में चेंज आई तो उसके बाद का पीरियड मिडीवल एज या मिडल एज कहलाता है. एंशिएंट एज में इंसान ने सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी. इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया जिसको सुमेरियन भी कहते हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, नाइल वैली जिसको कहते हैं, और चाइना की सिविलाइजेशन पहले वजूद में आई. फिर ग्रीक और रोमन्स की सिविलाइजेशन वजूद में आई. इसी दौर में हिंदुस्तान में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ एक बड़ी एम्पायर की बुनियाद रखी. और एंशिएंट एज में ही गुप्ता फैमिली
نے ہندوستان میں رول کیا وہ ان کا گولڈن پیریڈ تھا، ہندوازم کا گولڈن پیریڈ تھا. پھر ہٹیٹیز موجودہ ترکی کے علاقے میں، وہاں سویلائزیشن بنی. پھر لاسٹ میں رومن اور گریک سویلائزیشن. تو یہ ساری سویلائزیشن اور جو تھی یہ اینشنٹ ایج سے تعلق رکھتے تھی. اب تاریخ کا پہیہ گھوم رہا ہے اور کچھ چینجز آ گئی ہیں جس کو ہسٹورین ایک نئی ایج کا نام دیتے ہیں، دیٹ از کالڈ مڈل ایج. مڈل ایج کا جو پہلا حصہ تھا، پہلے 500-600 سال تھے. مڈل ایج 1000 ایئر کے لگ بھگ ہے، اپروکسیمیٹلی 1000 ایئر. اس کا جو فرسٹ 500 اور 600 ایئرز ہیں وہ یورپ کی ڈارک ایج ہے. وائی از اٹ کالڈ ڈارک ایج؟ ڈارک ایج اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ڈارک ایج اس وجہ سے کہتے ہیں کہ گریکس اور رومن کے دور میں یورپ ان دو سیولائزیشن کی وجہ سے آرکیٹیکچر میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ملٹری میں، اکانومی میں بڑی ایڈوانسمنٹ کر رہا تھا، بڑی اچیومنٹ تھی اس کی. لیکن جب ان پر ڈاؤن فال آ گیا تو ہر ایک چیز سوسائٹی کے حوالے سے، پولیٹکس کے حوالے سے اس پر ڈاؤن فال آ گیا. اس وجہ سے اس پیریڈ کو ڈارک ایج کہا جاتا ہے. سٹارٹ اس کا رومن امپائر کی فال سے ہوا اور اس کا اینڈ رینیسانس کی بگننگ سے ہوا، جب یورپ میں رینیسانس سٹارٹ ہوا. رینیسانس کیا چیز تھی؟ رینیسانس کا میننگ ہے ری برتھ آف نالج. یورپ میں جو تحریک چلی تاریخ احیاء علوم یا رینیسانس، اس میں انہوں نے گریکس اور رومن کو اسٹڈی کیا اور مسلمز کو بھی اسٹڈی کیا، کیونکہ بازنٹائن امپائر کے لنک مسلم کے ساتھ بہت زیادہ تھے. تو ان کو انہوں نے اسٹڈی کیا اور جو پہلے والا علم تھا جو پچھلے 400-500-600 سالوں میں جس کو وہ بلا بیٹھے تھے اس کو دوبارہ زندہ کیا. اس وجہ سے اس کو رینیسانس کا نام دیا جاتا ہے. رینیسانس بیسیکلی اٹلی سے سٹارٹ ہوا. اٹلی میں چھوٹی چھوٹی سٹی اسٹیٹس تھی، وہاں سے سٹارٹ ہوا اور پھر پورے یورپ میں رینیسانس 100-200 سالوں میں پھیل گیا. اور اس کے رینیسانس کے تحت بہت اور اس سے لنکڈ بہت ساری موومنٹ چلی جس نے یورپ کی سوسائٹی کو بدل دیا. تو یورپ کی جو موجودہ سویلائز سوسائٹی ہمیں نظر آتی ہے وہ رینیسانس کے بعد کنورٹ ہونا شروع ہو گئی. جو ڈارک ایج ہے اس کی سب سے بڑی فیچر وہ ڈومیننس آف چرچ تھا، کیتھولک چرچ، کرسچینٹی. اس دور میں پوپ، اس کے کارڈینل، اس کے پریسٹ، اس کے بشپ یہ سوسائٹی پر ڈومینیشن کرتے تھے، ڈومینیشن تھی ان کی، ڈومینیٹ کرتے تھے. میں نے ایک پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ سوسائٹی سے، ایک اسٹیٹ کے سے لوگوں سے بہت سارا ریونیو پیسہ اکٹھا کر لیتے تھے، اکانومیکلی بھی مضبوط تھے اور اس وجہ سے پولیٹیکلی بھی. اور بعض اوقات بہت ساری اسٹیٹس کے جو کنگ ہوتے تھے ان کو پوپ ہی اپوائنٹ کرتا تھا. اور پوپ نہیں، یورپ میں دا ہولی رومن امپائر کی بنیاد رکھی تھی اور چارلمین کو، چارلس دی گریٹ کو اس کا پہلا رولر 800 میں بنایا تھا. یہ آپ جو پک دیکھ رہے ہیں یہ ایک کیتھیڈرل کی ہے. کیتھیڈرل ایک بڑا چرچ ہوتا ہے. اور ایک ٹاپک میں نے ہیا صوفیہ کا ذکر کیا تھا یا ہیگیا صوفیہ کا ذکر کیا تھا. ترکی میں ایک چرچ تھا، بعد میں جب سلطان محمد سیکنڈ دا کنکرر نے اس کو کنسٹنٹی نیپل کو کنکر کیا 1453 میں،
تو اس نے اس بعد میں اس چرچ کو ماسک میں چینج کر دیا، اور بہت اچھا وہ ماسک رہی کئی سو سال تک۔ پھر بعد میں جب کمال اتاترک دی مصطفیٰ کمال پاشا جو جدید ترکی کا بانی ہے، انہوں نے اس چرچ کو اس ماسک کو ایک میوزیم میں چینج کر دیا تھا۔ یہ اس کی پکچر نہیں ہے، میں نے یہ چرچ کی پکچر دیکھی ہے تو مجھے وہ ڈیولپمنٹ یاد آ گئی ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ تو وہ جو ہیا صوفیہ کی میوزیم تھا، جو بیسیکلی ایسٹرن رومن جو چرچ تھا، آرتھوڈاکس چرچ، اس کی سیٹ تھی، اس کا مرکز تھا، اس کو ابھی چند دن پہلے ترکی کی جو عدالت ہے اس نے دوبارہ ماسک میں تبدیل کرنے کے آرڈر جاری کر دیے ہیں، اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر لوگ بھی جمع ہو کر انہوں نے سیلیبریشن کی ہے اور وہاں پر نماز بھی ادا کی ہے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، نیکسٹ پیج پر آ جاتے ہیں۔ سگنیفیکنٹ امپیکٹس آف ڈارک ایجز آن یورپ۔ ڈارک ایج کے یورپ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوئے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا سگنیفیکنس ہے؟ پہلے میں اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں۔ In this period, means in dark age, Catholic Christianity flourished in the Western Europe. The Orthodox Church was popular in Byzantine. اس دور میں ویسٹرن یورپ جو تھا یا یورپ، اس میں جو پاپولر سیکٹ تھا کرسچینٹی کا وہ کیتھولک تھا، جس کا مرکز میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں وہ روم تھا، اور پوپ اس کا چیف ہوتا تھا، اور وہ ڈومینیشن سوسائٹی کے اوپر اس کی گرپ بڑی مضبوط تھی۔ لیکن بازنٹائن امپائر جو بعد میں کانسٹینٹی نوپل میں قائم ہوئی، وہاں پر کیتھولک چرچ شروع میں وہاں پر لوگ کیتھولک تھے، لیکن بعد میں ڈومینیشن ہوگی، وہاں پر مونوپلی ہوگی آرتھوڈاکس چرچ کی، جس کا مرکز ہیا صوفیہ کا چرچ تھا۔ یہ لوگ پوپ سے ڈیفر کرتے تھے اور پوپ کو اپنا اسپرچول لیڈر نہیں مانتے تھے۔ سیکنڈ، the Roman Empire slowly split into many smaller political entities of smaller empires. Feudalism was a dominant political system in the Western Europe. رومن امپائر کے فال کے بعد جب ڈارک ایج آئی تو اس ڈارک ایج کی ایک امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ فیچر یہ تھی، یا اس کا امپیکٹ یہ تھا کہ وہاں کوئی بڑی سینٹرل گورنمنٹ نہیں رہی، چھوٹی چھوٹی اسمال کنگڈمز بن گئی یا اسمال امپائرز بن گئی۔ خود رومن امپائر کے جو ایریا تھا، جو پریزنٹ اسپین، کچھ جرمنی کا حصہ، فرانس، گریک، برٹن کا کچھ حصہ انگلینڈ کا، تو یہ سارے سینکڑوں اسٹیٹس میں ڈیوائڈ ہو گئے۔ تو وہ رومن کی طرح کوئی بڑی امپائر نہیں تھی جو کہ سارے ایریا کو اکٹھا رکھ کے کوئی بڑا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ سامنے لاتے، اس طرح کا نہیں تھی۔ ایک اور فیچر اسی پوائنٹ میں ڈسکس ہوئی ہے کہ فیوڈلزم ایز اے پولیٹیکل سسٹم ویسٹرن یورپ میں سٹارٹ ہوا ڈارک ایج میں، اور فیوڈلزم انڈسٹریلائزیشن کے آنے تک، ایون کہ رینیسانس کے پیریڈ میں بھی فیوڈلزم وہاں کا ایک مین فیچر تھا ان کی سوسائٹی کا، جس میں کنگ تھا، اور پھر اس کے آگے نائٹس تھے اور ارل تھے، نوبل پرسن تھے، ڈیوک تھے، اور اس کے بعد
کام کرنے والے سرف یا پیزنٹس تھے. تھرڈ امپیکٹ, the wealthiest and the most influential member of society developed cathedrals, churches, sculptures, painting, textile, manufacturing, jewelry and ritual items. جو امیر لوگ تھے انہوں نے مختلف قسم کی چیزیں یا بزنس ڈیولپ کرنا شروع کر دیے. کیتھیڈرلز بنائے اور ان کیتھیڈرلز میں بعد میں سکول بنے اور وہی سکول جو تھے وہ یونیورسٹی میں کنورٹ ہوئے. چرچز بنائے, اسکلپچرز مجسمہ سازی کا جو ہے وہ سٹارٹ ہوا, پینٹنگ, ٹیکسٹائل کپڑے کی جو انڈسٹری تھی اس کو. تو دس واز دی پازیٹیو سائن. یہ ڈارک ایج کا پازیٹیو امپیکٹ تھا کہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن جو ہے اس دور نے کی. ادروائز ڈارک ایج کا ایز اے ہول مطلب ہم یہی لیتے ہیں کہ ایک ایسا دور تھا جس میں ڈیولپمنٹ بالکل بھی نہیں ہوئی, تاریخ دور تھا. لیکن کچھ جو تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں کیتھیڈرل کی اسٹیبلشمنٹ اور اسکلپچر, پینٹنگ, چرچز, مینوسکرپٹ, جیولری اور ریچولز آئٹم جو ہے اس میں بھلے بعد میں انہوں نے انڈسٹری کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی ایولیوشن کے بعد. The Byzantine Empire in the East remained a strong political entity. Byzantine Empire ڈارک ایج کا ایک اور فیچر یہ تھا کہ بازنٹائن امپائر کانسٹینٹینوپل میں ایسٹ میں وہ ایک بڑی سٹرونگ قسم کی پولیٹیکل پاور رہی. اور جیسے کہ پہلے لیکچرز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیزنٹائن امپائر جس کو ایسٹرن رومن امپائر بھی کہا جاتا تھا, یہ 330 اے ڈی سے لے کر کانسٹنٹائن دا گریٹ کے دور سے لے کر ٹل دی کنکویسٹ آف دا مسلم ٹرک مسلم 1453 تک یہ قائم رہی. اور نہ صرف اس کے پاس پریزنٹ ٹرکی کا ایریا تھا بلکہ سیریا, ایجپٹ, ناردرن افریقہ, اس کے علاوہ یورپ کا بھی بہت سارا حصہ جو تھا وہ اس کے انڈر تھا. تو اسٹوڈینٹس یہ وہ سگنیفیکنٹ امپیکٹس تھے ڈارک ایج کے یورپ کے اوپر. نیکسٹ ٹیکسٹ میں ریڈ آؤٹ کرتا ہوں. ایز دی یورپ lived through its middle ages, the world saw the emergence of Mongols in Asia. Admittedly, Mongols dominated the history of the world by their conquest between the early 13th and the mid-14th century. The Mongol era is chiefly known for its sheer military power and terror. Who were Mongol? وہ کہاں سے آئے تھے, کون تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا. ہسٹری میں وہ مڈل ایج کی ہسٹری میں وہ امپورٹنٹ کیوں ہیں, یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے. اس کے اوپر نیکسٹ ٹاپک میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا. یہاں صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ ڈارک ایج جو یورپ کی ہے اس کے بعد جب رینیسانس کا پیریڈ یورپ میں سٹارٹ ہو رہا تھا ادھر سے ایشیا میں منگول ایمرج ہوئے. اوکے اسٹوڈینٹس, آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا ڈارک ایج کے حوالے سے, اس کے مین پوائنٹ کون کون سے ہم نے ڈسکس کیے ان کو ایک دفعہ پھر ریویو کر لیتے ہیں. مین پوائنٹ یہ تھے کہ ایک ہم نے یہ آج لرن کیا کہ ڈارک ایج کیا تھے. یہ 500-600 سال کا یورپ کا پیریڈ تھا جس میں ایڈوانسمنٹ مختلف فیلڈز آف لائف میں نہیں ہوئی. اس وجہ سے یہ ایز اے ہول
प्रोग्रेस का दौर नहीं था, ये डिमोशन का दौर था, नॉट द एज ऑफ प्रमोशन बट द एज ऑफ डिमोशन. Then we have discussed the Renaissance. Renaissance means the terminology में the birth of rebirth of knowledge, which started in Italy and then spread in whole Europe in 13th-14th century. डार्क एज की फीचर में ये था कि डोमिनेंस ऑफ चर्च और क्रिश्चियनिटी थी. बाइजेंटाइन में ऑर्थोडॉक्स चर्च और रोमन एम्पायर में के एरियाज में और यूरोप में कैथोलिक चर्च डोमिनेट कर रहे थे. यूरोप की फ्रेगमेंटेशन का मतलब है मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाना. फ्रेगमेंटेशन हुई और देयर वर हंड्रेड्स ऑफ मिनी स्टेट्स जो थी वो छोटी स्टेट, स्मॉल स्टेट वजूद में आई. एंड आल्सो वन ऑफ द मेन impact of dark age was emergence of feudalism. As a whole, dark age was the age of downfall of art, knowledge, architecture, philosophy, science and technology, infrastructure के downfall का दौर था. downfall का दौर था और आखिर में डार्क एज यूरोप में रेनेसांस के आने के बाद ग्रेजुअली ख़त्म हो गई और यूरोप ने एक दफ़ा फिर प्रोग्रेस और के रास्ते पर आ गए और उन्होंने मुस्लिम से भी सीखा, उन्होंने एंशिएंट ग्रीक से भी सीखा, उन्होंने एंशिएंट रोम से भी सीखा और उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज में उसको उन्होंने कैरी किया और उसको मज़ीद एडवांस किया. आज की स्टूडेंट्स आपके लिए लेक्चर नंबर 10 की एक्टिविटी है. रीडिंग आपने करनी है पेज 30 एंड 31 की और इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो आज से टॉपिक से रिलेटेड है उसको आपने लिखना भी है और उसको लर्न भी करना है, मेमोराइज करना है. क्वेश्चन है समराइज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द डार्क एज ऑन यूरोप. ये बातें हम आज की जो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.